औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल रब्बिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला इमाम जाफ़र as-सादिक़ अलैहिस्सलाम मन ज़ारल हुसैन कमन ज़ारल्लाह फ़ी अर्शिह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। आज खुदावंद मुताल ने हमें तौफ़ीक दी कि ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में लब कुशाई की जाए। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के अय्याम में कुछ ख़ास दिन हैं, जिनमें से एक दिन अरबईन का दिन है। अरबईन के दिन लोग ज़ियारत के लिए बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं। इसका सबब भी है और हदफ भी है। सबब इसका ये है क्योंकि इसके बारे में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मोमिन की 5 अलामात हैं। मोमिन की 5 अलामात में से एक अलामत ज़ियारत अरबईन है। क्या हदीस थी? फरमाया अलामतुल मोमिन खम्स सलातुल इहदा वल खमसीन, 51 रकत नमाज है दिन रात के अंदर, व ज़ियारतुल अरबईन और अरबईन की ज़ियारत है, व तख़त्तुम फ़िल यमीन और दाएं हाथ में अंगूठी पहनना है, व ताफ़ीरुल जबीन और तुराब के ऊपर मट्टी के ऊपर सजदा करना है, वल जहरु बे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और बुलंद आवाज़ के साथ हर नमाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ना है। अब हमारा सबसे ज़्यादा बेहतरीन मौजू जो चल रहा है इन दिनों के अंदर ज़ायरीन का आना है करबलाए मौला के अंदर। करबलाए मौला में जो ज़ायरीन आ रहे हैं उनके अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों पर बहुत ही ज़्यादा रहमतें फ़रमाई हैं और उन रहमतों के असबाब हैं काफ़ी सारे। अब हमने पहले अर्ज़ किया था कि इनके कुछ असबाब हैं और कुछ अहदाफ हैं। सबब उसका ये था कि मासूम अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया और हदफ हमारा क्या है कि हम दुनियावी और उखरवी फ़सीलतें हासिल कर सकें। जिस तरीके से कामिल ज़ियारात के अंदर मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की काफ़ी सारी ज़ियारात शेख इब्न कौलवैह ने नक़ल की हैं। अब इनमें से काफ़ी सारी ज़ियारात का जो सवाब है, आइए हम उनके अंदर मुख्तलिफ़ अबवाब बात करते हैं। पहला बाब जो चल रहा है उसके अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की राह के अंदर जो शख्स खर्च करता है उसका क्या मकाम है। मासूम अलैहिस्सलाम, अब हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो शख्स भी खर्च करता है, जो भी खर्च करता है वो ख़त्म हो जाता है, किसी ने साथ लेकर नहीं जाना। नहीं अज़ीज़, जो चीज़, जो रकम, जो पैसा, जो वक्त आप अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की राह के अंदर खर्च करते हैं, यकीनन उसका हदफ है और वो आपके साथ जाएगा। और जो मासूम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं सारी ज़िंदगी जो कुछ भी आप खर्च करते हैं वो खर्च आप लोगों से उसका हिसाब लिया जाएगा, लेकिन जो खर्च आप लोग अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की राह में करते हैं, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की राह में करते हैं, उस खर्च का हिसाब अल्लाह ने आपसे नहीं लेना बल्कि आपने अल्लाह से उसका हिसाब लेना है। जिसकी इस बात के अंदर मैं आपके सामने एक हदीस अर्ज़ करने लगा हूँ कि अबान से एक रिवायत है, काला समय तो यकुल काला अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने सुना अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम से, क्या फरमाते हैं, मन अता कब्र अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम फ़क़द वसल रसूलुल्लाह व वसलना, जो अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम की राह में आता है यहाँ पर वो हम सब से वुसलत इख्तियार कर लेता है, यानी उसकी गिरह लग जाती है हमारे साथ, और हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम उसकी हमारे साथ उसकी गिरह लग जाती है। वहरुमत गैबतुहु, और उसकी गैबत हराम हो जाती है। वहरुम लहमुहु अलन्नार, यहाँ पे जो आता है वो ज़ियारत के लिए सिर्फ वो सवाब ही लेकर नहीं जाता, उसका गोश्त आगे जहन्नुम के ऊपर हराम हो जाता है। व आताहुल्लाहु बिकुल्लि दिरहमिन अनफ़क़हु अशरत आलाफ मदीनतुन लहू फ़ी किताबिन महफूज़, और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद ने अपनी किताब में उसके लिए लिख दिया है कि जो शख्स 1 दिरहम यहाँ पे खर्च करेगा, 1 दिरहम यहाँ पर आकर खर्च करेगा, अल्लाह तबारक व तआला 10,000 दिरहम उसको यौम क़यामत अता करेगा। वकानल्लाहु लहू मिन वराए हवाइजिही, और उसकी दुआएं सिर्फ वो मांगेगा नहीं बल्कि उसकी दुआओं का पुष्ट पनाह अल्लाह तबारक व तआला होगा। वह हफ़िज़ा फ़ी कुल्ले मा खल्लफ़,
اور اللہ تبارک و تعالی نے صرف اس کو یہی فضیلت اور شرف عطا نہیں فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، فرماتے ہیں معصوم علیہ السلام کہ جو کچھ وہ پیچھے چھوڑ کے آئے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت کرنے والا ہوگا۔ وَلَمْ يُسْأَلِ اللَّهُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ وَأَجَابَهُ فِيهِ، جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالی سے وہ دعا مانگے گا اللہ تبارک و تعالی اسے عطا کرے گا اور اس کا جواب عطا فرمائے گا۔ اِمَّا أَن يُعَجِّلَهُ وَإِمَّا أَن يُؤَخِّرَهُ لَهُ، یا اس کو فوراً ہی عطا فرما دے گا یا اس کے لیے وہ قیامت کے دن کے لیے ایک ذخیرہ بنا کر رکھ لے گا اپنے پاس۔ اور دوسری ایک روایت میں ارشاد فرمایا، روایتیں کافی ساری ہیں لیکن ان میں چیدہ چیدہ کچھ میں عرض کر سکوں گا آپ کے حضور، کہ جس کے اندر سے ارشاد فرمایا کہ کئی لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل کرتے ہیں، اور جو شخص اہل بیت علیہ السلام کی راہ میں یا زیارت اہل بیت علیہ السلام کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل کرتا ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا انیل حلبی سے روایت ہے، ان ابی عبداللہ علیہ السلام فی حدیث طویل، ایک بہت بڑی روایت ہے جس کے اندر سے کچھ عرض کر رہا ہوں۔ قالا قلت جعلت فداک ما تقول فی من ترک زیارتہ وہو یقدر علی ذلک، کیا فرماتے ہیں حضور آپ، جو شخص قدرت رکھتا ہے اہل بیت علیہ السلام کی راہ کے اندر زیارت کرنے کی اور وہ اس کو بجا نہیں لاتا، قال اقول، فرماتے ہیں انہو قد اقا رسول اللہ واقانا واستخف بامر ہو اللہ، فرمایا وہ شخص اہل بیت علیہ السلام سے آنکھ ہو جاتا ہے اور ہم اہل بیت علیہ السلام سے بھی وہ آنکھ ہو جاتا ہے، اور وہ امر جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے واجب کیا تھا اسے اس نے خفیف شمار کیا ہے۔ وَمَنْ زَارَهُ كَانَ اللَّهُ لَهُ مِنْ وَرَائِهِ حَوَائِجِهِ، اور جو معصوم علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حوائج، اس کی دعاؤں کی محافظت فرماتا ہے۔ وَقَفَى مَا أَهَمَّهُ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاهُ، اور اس کے لیے جو بھی مہم ہوتا ہے اس کی دعاؤں میں سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ پوری کر دیتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِيَجْلِبُ الرِّزْقَ عَلَى الْعَبْدِ، اور یہ زیارت صرف زیارت ہی نہیں ہے، یہ دنیا و آخرت میں فوائد رکھتی ہے۔ فرمایا جو شخص زیارت کے لیے آتا ہے یہ زیارت اس کے لیے، اس عبد کے لیے رزق کو لے کر آتی ہے۔ وَيَخْلِفُ عَلَيْهِ مَا أَنْفَقَ، جو کچھ وہ خرچ کرتا ہے اس کے لیے دنیا و آخرت میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ مَا أَنْفَقَ وَيُغْفَرْ لَهُ ذُنُوبَ 50 سنہ، ایک زیارت 50 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ وَيُرْجَعْ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَمَا عَلَيْهِ وَزْرٌ وَلَا خَطِيَّةٌ إِلَّا وَقَدْ مُحِيَّتْ مِنْ صَحِيفَتِهِ، جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپسی لوٹ کر جاتا ہے اس کے اوپر نہ کوئی گناہ ہوتا ہے اور نہ کوئی خطا ہوتی ہے، جب وہ واپس لوٹ کر اپنے گھر کی طرف جاتا ہے تو صحیفہ اعمال سے اس کے سب کچھ مٹا دیا جاتا ہے۔ فَإِنْ هَلَكَ فِي سَفَرِهِ، لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ جس کسی کا عزیز یہاں پر آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیوست ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر کسی نے مرنا ہے، لیکن معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص بھی یہاں پر زیارت کے لیے آتا ہے اس کے لواحقین کو ڈرنا نہیں چاہیے، اس کو خود کو بھی ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے۔ خوشی کا پیام معصوم علیہ السلام کیسے فرماتے ہیں فَإِنْ هَلَكَ فِي سَفَرِهِ، اگر وہ اپنے سفر میں مر جاتا ہے، نُزِلَتِ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے اس کے لیے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، فَغَسَلَتْهُ، اسے نہلاتے ہیں، وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وَيُدْخَلْ عَلَيْهِ رَوْحَهَا حَتَّى يَنْشُرُ، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ نامہ اعمال نشر ہوں گے، لوگ انتظار کریں گے لیکن اس کے لیے نامہ اعمال کے وقت سے پہلے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وَإِن سُلِمَ فُتِحَ لَهُ الْبَابُ الَّذِي يُنزَلْ مِنَ الرِّزْقِ، فرمایا اگر وہ تسلیم ہو گیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں یعنی مر گیا، فُتِحَ لَهُ الْبَابُ، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے لیے آسمان سے رزق نازل کیا جائے گا۔ وَيُجْعَلْ لَهُ بِكُلِّ دِرْہَمٍ، اور اس کے لیے جو ایک درہم اس نے اللہ کی راہ کے اندر معصوم کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، أَنْفَقَهُ 10,000 دِرْہَمٍ وَذُخِرَ ذَلِكَ لَهُ، اس کے لیے 10,000 درہم عطا کیے جائیں گے اور اس کے لیے یہ نامہ اعمال میں بھی حفاظت میں لکھ لیا جائے گا۔ وَإِذَا حُشِرَ قِيلَ لَهُ، اگر جب وہ محشور ہوگا، لِكُلٍّ بِكُلِّ دِرْہَمٍ 10,000 درہم، اس کے ساتھ یہ 10,000 درہموں کا ثواب بھی محشور ہوگا۔ وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ لَكَ وَذَخَرَهَا لَكَ عِندَهُ،
اور اللہ تعالیٰ اس کو نگاہ کرے گا۔ لوگ ترس رہے ہوں گے کہ اللہ کی رحمت کی نگاہ ہمارے اوپر آئے، لیکن زائر حسین کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہ فرمائے گا، اور اس کے لیے یہ زیارت جو اس نے کی ہے، جو خرچ کیا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ اپنے ہاں حفاظت میں رکھ لے گا، اور اس کے لیے ایک خزانہ قرار پائے گا۔ ایک دوسری روایت کے اندر ارشاد ہوتا ہے، کیونکہ مشی کے ایام ہیں، لوگ پیادہ چلنے کے لیے بڑے پریشان ہیں، کچھ لوگوں کو ویزوں کے معاملے میں کچھ صعوبتوں کے مسائل ہیں، کچھ لوگ رستے میں پریشان ہیں۔ خداوند متعال ان کی یہ دعائیں قبول فرمائے، ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور ان کو خیر و عافیت کے ساتھ یہاں پر لے کر آئے۔ جو مشی پیادہ چلنا چاہتے ہیں انہیں گھبرانا نہیں چاہیے کہ یہاں پہ آ کر تھک جائیں گے، پاؤں میں چھالے پڑ جائیں گے۔ اس کا اجر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، اس کا ایک مقام ہے، اس کا ایک نتیجہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں ابن ابی فاختہ فرماتے ہیں، قال ابو عبداللہ علیہ السلام، معصوم ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ یا حسین من خرج من منزلہ یرید زیارت قبر الحسین ابن علی علیہ السلام، جس شخص نے ارادہ کیا کہ وہ زیارت حسین ابن علی علیہ السلام کے لیے گھر سے نکلے گا، ان کان ماشیا، اگر وہ پیدل چل رہا ہو، کتب اللہ لہ بکل خطوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے لیے ایک حسنہ لکھے گا، ومحا عنہ سیئہ، اور ہر قدم کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، حتی اذا سار فی الحائر، یہاں تک کہ وہ معصوم کے حرم میں پہنچ جائے گا، کتبہ اللہ من المفلحین المنجحین، اللہ تعالیٰ اس کو فلاح پانے والوں میں اور نجاح پانے یعنی کامیابی پانے والوں میں اللہ تعالیٰ لکھے گا، حتی اذا قضا مناسکہ، یہاں تک کہ وہ زیارت کے سارے اعمال انجام بجا لائے گا، کتبہ اللہ من الفائزین، جب وہ سارے اعمال بجا لائے گا نا، پہلے اللہ نے اسے مفلحین اور منجحین میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ اب اسے فائزین میں لکھ دے گا، حتی اذا اراد الانصراف، جب وہ واپسی لوٹنے کا ارادہ کرے گا، اتاہ ملک، اس کے پاس ایک ملک آئے گا، فقال، اور اسے کہے گا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقرؤک السلام، تجھ پر سلام بھیجتے ہیں، آفرین ہے اس شخص کے اوپر جس پر رسول مقدس جیسی ذات سلام بھیجے، وَيَقُولُ لَكَ، اور تیرے لیے فرماتے ہیں، استانف فی العمل، عمل کو دوبارہ شروع کر، فقط غفر لک ما مضی، جو کچھ تو نے انجام دیا تھا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ معصوم علیہ السلام دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، جو کہ ان بشیر الدہان سے ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، ان الرجل لا یخرج الی قبر الحسین، جو شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے گھر سے نکلتا ہے، فلہ اذا خرج، اس کے لیے جب وہ گھر سے نکلتا ہے، من اہلہ ہی، اپنے گھر والوں سے، باول خطوۃ مغفرۃ ذنوبہ، پہلے قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، ثم لم یزل یکتس، جو آگے بڑھتا ہے مقدس تر ہوتا چلا جاتا ہے، بکل خطوۃ حتی یاتی، ہر قدم کے بدلے یہاں تک کہ معصوم علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتا ہے، فَإِذَا أَتَاهُ، جب وہ معصوم کے پاس پہنچ جاتا ہے، ناجاہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے، فقال، اور کہتا ہے، عبدی سلنی آتک، اے میرے عبد مجھ سے سوال کر میں تجھے عطا کروں، ادعنی اجبک، مجھ سے دعا کر میں تجھے جواب دوں، اطلب منی آتک، مجھ سے طلب کر میں تجھے عطا کروں، سلنی حاجتاً اقضیہا لک، تو مجھ سے سوال کر میں تیری دعائیں قبول کروں، قال ابو عبداللہ علیہ السلام، وحق علی اللہ ان یعطی ما بذل، اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کا حق ہے کہ جو کچھ اس نے خرچ کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے۔ اور مشی کے بارے میں کافی ساری روایات ہیں، اور زیارت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جس طریقے سے ہم نے عرض کیا، منظار الحسین کا منظار اللہ فی عرشہ، جس نے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے قدم بڑھایا، جو امام حسین کی زیارت کے لیے آیا، اس طریقے سے ہے جس طریقے سے اس نے اللہ کی عرش پر زیارت کی، چھوٹا سا مقام نہیں ہے۔ معصوم علیہ السلام کی زیارت ایک ہے، کربلا میں امام حسین کی زیارت ایک زیارت ہے، مکہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہاں گھر کی زیارت، مکہ کے اندر جو زیارت وہ کر رہا ہے وہ صرف اللہ کے گھر کی زیارت کر رہا ہے، وہاں پہ اللہ کے گھر کی زیارت ہے، لیکن جو شخص زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آیا، اس شخص نے صرف امام حسین کی زیارت نہیں کی، اس نے اس طریقے سے عمل انجام دیا گویا کہ عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ سے جا کر اس نے کلام کیا ہو۔ خداوند متعال ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، ہماری
جو دعائیں ہیں قبول فرمائے، اور ہماری آخری زیارت نہ ہو جو زائرین سفر کے اندر ہیں، خداوند متعال ان کے سفر کو بے خطر فرمائے، امام زمان علیہ السلام کے حضور ان کو سرخرو فرمائے۔ اور جو زائرین یہاں پر آتے ہیں ان کے لیے عرض ہے کہ جب بھی یہاں پر پہنچیں زیارت امام زمان علیہ السلام کو بھی پڑھیں اور امام زمان علیہ السلام کی ظہور کی دعا کو ترک نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔